अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खलीज टाइम के साथ तारिक इकबाल सरज़मीन कोयत से हाज़िर है। मेरी तरफ से SBI चैनल की तरफ से आप सबको माह ज़िलहिज मुबारक हो। पाकिस्तान में चूँकि एक दिन बाद होती है, यहाँ कुवैत में इस वक्त चौथा इस वक्त दिन है और पाकिस्तान में 3 दिन हो गए हैं ज़िलहिज को। ये महीना बड़ा बाबरकत नेक महीना है। अक्सर औक़ात अब तो मीडिया चैनल्स इतने आ गए हैं, हमें और फिर आपको पता कोविड भी है, पूरी दुनिया में है ग्लोबली। हमें इस महीने की अहमियत के हवाले से देखना ये है कि इस महीने के जो पहले 10 दिन हैं, वो किस कदर अहमियत के हैं, उनकी क्या फ़ज़ीलत है, उनकी क्या अहमियत है। ये चीज़ें आज हम पेश करने के लिए आए हैं और हमारे साथ इस वक्त जो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त इस प्रोग्राम में आज शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले गुज़ारिश करूँगा डॉक्टर शेख इसहाक ज़ाहिद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी। और उसके अलावा हमारे साथ जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, वो भी लाहौर से हमें जॉइन करेंगे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने ये एहतमाम किया। जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये बाबरकत महीना मैं जब पढ़ रहा था, अक्सर औक़ात मुताला करना बहुत ज़रूरी होता है और हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये महीना कितनी अहमियत का हामिल है, इस महीने के फ़ज़ाइल, अमाल और मामूलात ज़िंदगी किस तरह होने चाहिए। मैं सबसे पहले हमारे बहुत ही काबिल एहतराम डॉक्टर शेख इसहाक ज़ाहिद साहब से पूछूँगा, लेकिन इससे पहले मैं उनसे पूछूँगा कि सर आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। ज़रा हमें बताएँगे अपने बारे में कि कुवैत आना कैसे हुआ, और आप तो माशाल्लाह ख़ास तौर पर जुमा को जो खुतबा होता है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ से हमें उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती रहती हैं। मैं अक्सर औक़ात सुनता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप मौज़ूआत को टच करते हैं, उस मौज़ू पे माशाल्लाह एक तफ़सीली गुफ्तगू होती है आपकी। ज़रा हमें अपने बारे में बताएँ कि पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक़ है आपका और कुवैत में कब से यहाँ मुक़ीम हैं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं तारिक साहब आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इस बहुत ही अहम मौजू पर आज ये प्रोग्राम मुरतब किया है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक की आमद को हमारे लिए खैर व भलाई का ज़रिया बनाए और खैर व बरकत का ज़रिया बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस माह मुबारक के पहले अशरे के अंदर ख़ुसूसी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना तक़र्रुब हासिल करने की तौफ़ीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे। आपने मेरे बारे में शख़्सी तौर पर सवाल किया है, तो उसका मुख्तसर जवाब ये है कि पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये बड़े फ़ज़ल से नवाज़ा है कि मैं मदीना मुनव्वरा में मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल पढ़ता रहा हूँ, 1986 से 1990 तक। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ कुवैत में आने का मौका दिया 1994 में, और उस वक़्त से लेकर अब तक मैं यहाँ कुवैत में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब लाहौर में था तो 1994 में, तो यहाँ से यानी कुवैत से वज़ारतुल औक़ाफ़ के एक वफ़द वहाँ पर आया था और वहाँ पीसी होटल में इंटरव्यूज़ हुए थे। इन लोगों को असल में मुदर्रिसीन कुरान की ज़रूरत थी, तो तकरीबन 7-8 हज़ार लोगों में से जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे, उनमें से इन्होंने सिर्फ 14 अफ़राद को मुंतखब किया था। उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सर-ए-फ़हरिस्त अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मौजूद था। तो यहाँ आया तो यहाँ तकरीबन 6 साल में पहले तो कुरान मजीद ही पढ़ाता रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं यहाँ कुवैती वज़ारतुल औक़ाफ़ में इमाम मस्जिद बन गया और उसके साथ-साथ ख़तीब भी बन गया। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं पिछले कोई 25 साल से यहाँ कुवैत की सरज़मीन पर उर्दू ज़बान के अंदर खुतबात जुमा देता हूँ। अभी कोरोना की वजह से खुतबात जुमा का सिलसिला बंद है। दीगर ज़बानों के अंदर, अरबी ज़बान के अंदर तो खुतबात जुमा चल रहे हैं, लेकिन दीगर ज़बानों के अंदर खुतबात जुमा बंद है। लेकिन इससे पहले, कोरोना का बहरान शुरू होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 साल से मैं यहाँ खुतबा जुमा दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे इमाम भी हूँ, ख़तीब भी हूँ। तो हमारे पास चूँकि वक़्त बहुत ही महदूद है, तो हम असल मौज़ू की तरफ आते हैं।
जी जी आपने जो अभी सवाल किया है कि इस माह मुबारक के पहले अशरा की अहमियत क्या है और उसकी फजीलत क्या है, जी तो देखिए सलफ सालिहीन के यहाँ एक चीज पाई जाती थी कि वो 3 अशरों का, साल भर में 3 अशरों का खसूसी एहतमाम करते थे। एक तो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, और आपको मालूम है कि आखिरी अशरे के अंदर साल भर की सबसे अफजल रात आती है लैलतुल क़द्र, जिसमें एक शख्स अगर इबादत करता है तो उसको 1000 साल की इबादत से ज्यादा उसको अजर सवाब मिलता है। जी तो लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में आती है, और दूसरा अशरा जो है ये दुल्हज का पहला अशरा, और तीसरा अशरा जो है वो माह मुहर्रम का पहला अशरा। तो सलफ़ सालिहीन जो हैं वो इन 3 अशरों का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे, और बहुत ही ज़्यादा इन 3 अशरों के अंदर इबादत का एहतमाम करते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करते थे। मुख्तलिफ अमाल जो हैं, क्योंकि अमाल खैर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे अमाल खैर हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाल खैर के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे सलफ़ सालिहीन, और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। तो ये जो ज़ुल्हज का पहला अशरा है, आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इसकी बाकायदा कसम खाई है। अल्लाह ताला ने सूरतुल फज्र के शुरू में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्र व लयालिन अश्र, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। तो जमहूर मुफस्सिरीन जो हैं वो इस बात के कायल हैं कि इन 10 रातों से मुराद 10 रातों के साथ 10 दिन भी हैं, और इन 10 दिनों से मुराद ज़ुल्हज के पहले 10 दिन हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूंकि खालिक कायनात हैं, और सारी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक अल्लाह की मिल्कियत है, तो अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खा सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रात की कसम खाई, अल्लाह ने दिन की कसम खाई, अल्लाह ने चाश्त के वक्त की कसम खाई, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों की कसमें खाई। उनमें से एक ये है वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। और अल्लाह ताला चूंकि खुद बहुत ही अजीम शान है, तो अल्लाह ताला अजमत वाली शय की कसम ही खाते हैं। जिस चीज़ की अल्लाह के यहाँ अजमत होती है, अल्लाह की कदर मंजिलत होती है, अल्लाह के यहाँ उसकी शान होती है, तो अल्लाह ताला उसकी कसम खाते हैं। तो ये जो कसम खाना है ना 10 दिनों का, ये इस बात की दलील है कि ये 10 दिन खसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत ही ज़्यादा शान, बहुत ही ज़्यादा फजीलत के हामिल हैं। और फिर आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे कि सही हदीस के अंदर है, आपने फरमाया कि अफ़ज़लु अय्यामि दुनिया अय्यामुल अश्र। और ये अल्फाज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप और आपके जो मुशाहिदीन हैं, जो नाज़रीन हैं, वो सब तवज्जो से सुने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अफ़ज़लु अय्यामि दुनिया, दुनिया के तमाम अय्याम में सबसे अफजल तरीन दिन जो हैं वो इस अशरे के 10 दिन हैं, इस माह मुबारक के पहले 10 दिन हैं, दुल्हज के पहले 10 दिन। गोया कि इससे साबित हुआ कि साल भर के दिनों में जो दिन सबसे ज्यादा फजीलत रखते हैं, जो दिन सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, जो दिन सबसे ज्यादा कदर मंजिलत के हामिल हैं, जो दिन सबसे ज्यादा शान शौकत के हामिल हैं, वो यही 10 दिन हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये 10 दिन नसीब किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 10 दिन हमें अता किए हैं कि ताकि हम इन 10 दिनों के अंदर खूब इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि दुनिया भर के या साल भर के अय्याम में ये 10 दिन जो हैं वो सबसे ज्यादा फजीलत रखते हैं, तो सहाबा किराम ने एक सवाल किया। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल ये इरशाद फरमाइए, वला मिसलहुन्न फी सबीलिल्लाह, कि इन जैसे दिन अगर अल्लाह के रास्ते में गुजारे जाएं, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह में अगर गुजारे जाएं, तो क्या वो दिन भी दुल्हज के इन 10 दिनों के बराबर नहीं हो सकते? तो ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला मिसलहुन्न फी सबीलिल्लाह, इन जैसे दिन यानी 10 दिन अगर कोई शख्स फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए गुजारता है, तो वो जो 10 दिन है ना, वो जुल्हज के इन 10 दिनों के बराबर नहीं हो सकते। इल्ला रजुलन अफ़र वजहहु फी तुराब, सिवाय इसके कि एक शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकले, फिर वो अपनी जान भी कुर्बान कर दे, अपना माल भी कुर्बान कर दे, तो यकीनन उसका मकाम और मर्तबा ज्यादा होगा, उसकी फजीलत ज्यादा होगी, क्योंकि उसने सब कुछ ही अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। वरना उसको छोड़कर अगर कोई शख्स 10 दिन जिहाद फी सबीलिल्लाह में गुजारता है,
تو اس کے وہ جو 10 دن ہیں وہ ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی یہ جو 10 دن ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے ہوئے 10 دن سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اچھا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو 10 ایام ہیں ان ایام کے اندر کوئی بھی نیک عمل جس قدر اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہوتا ہے اتنا سال بھر کے ایام میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا کہ کوئی بھی نیک عمل جتنا ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو محبوب ہوتا ہے اتنا سال بھر کے دنوں میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام. کوئی ایسے دن نہیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کو کوئی نیک عمل زیادہ محبوب ہو بنسبت ان ایام کے. یعنی ان ایام کے اندر کوئی بھی نیک عمل آپ کریں گے تو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا سال بھر کے دنوں سے زیادہ. اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر ایک نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز جو ہے وہ سال بھر کے دنوں میں پڑھی گئی نماز سے بہتر ہوگی اور زیادہ محبوب ہوگی اللہ رب العزت کو. اگر آپ ان دنوں کے اندر ایک روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ سال بھر کے دنوں میں رکھے گئے روزوں سے زیادہ فضیلت والا ہوگا اور وہ زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ہوگا. اگر آپ ان دنوں کے اندر صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ سال بھر کے دنوں میں کیے جانے والے صدقہ خیرات سے زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ہوگا. اسی طرح کوئی بھی نیک عمل آپ لے لیں, نماز روزہ کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل آپ لے لیں, کوئی بھی کار خیر لے لیں جو آپ اس عشرے کے اندر کریں گے تو وہ اللہ رب العزت کو سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا. تو اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ذو الحج کے پہلے جو 10 ایام ہیں ان ایام کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عظمت والی شے کی ہی قسم کھاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام کے اندر آپ یہ جو ایام ہیں یعنی ذو الحج کے پہلے 10 ایام یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذو الحج کے پہلے جو 10 ایام ہیں یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, رمضان المبارک کے دوسرے عشرے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, رمضان المبارک کے تیسرے عشرے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یہ دن جو ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تو ماشاءاللہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے, لوگ روزے رکھ رہے ہیں, لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, لوگ جناب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, ختم پہ ختم کر رہے ہیں, لوگ جناب صدقہ خیرات کر رہے ہیں, افطاریاں کروا رہے ہیں, رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, قیام اللیل ہو رہا ہے. ایک بڑا ہی روحانی ماحول بنا ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر. لیکن وہ ماحول جو ہے وہ ایمانی اور روحانی ماحول ان دنوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے مطابق یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان مبارک کے ایام سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. لہذا ہمیں ان دنوں کے اندر بھی کم از کم اسی طرح سے اہتمام کرنا چاہیے عبادات کا جس طرح ہم رمضان مبارک کے دنوں کے اندر کرتے ہیں. ہاں یہ بات آپ کو بتلاتا چلوں کسی شخص کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اگر تو سال بھر کی راتوں کو دیکھنا ہو تو پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں, اور اگر دنوں کو دیکھنا ہو تو پھر ذو الحج کے جو پہلے 10 ایام ہیں یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان ایام کے اندر جو بھی نیک عمل کریں گے وہ اللہ رب العزت کو سال بھر میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہوگا, زیادہ پیارا ہوگا. لہذا جب اس عشرے کے اندر کار خیر اور کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر نیک عمل کرنے چاہیے, بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. واہ واہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی آپ نے سر. اچھا یہ 10 ایام کے دوارا آپ نے اتنی تفصیل سے بات فرمائی ہے اور ہم یقینی طور پر سر یہ ٹھیک ہے ہم اس وقت میڈیا کا دور ہے سارا کچھ ہے, لیکن ہمارے میڈیاز میں ایسی چیزیں کیوں نہیں آ جاتی کہ ہم اتنی بڑی یعنی سعادت ہے کہ ان 10 دن کی اس عشرے کی ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے علماء یا اس طرح کی چیزیں ایسی کورسز اس طرح کے نہیں ہوتے جو آج ہم اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جی بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے اور اس بات کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرنا چاہیے. آج کل تو میڈیا کا دور ہے اور میڈیا بہت ہی تیز ہے, خصوصاً سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ بہت ہی تیز ہے
تو اس میڈیا کے ذریعے ہمیں اس بات کو واضح کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان ایام کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور ان ایام کی اہمیت کے پیش نظر ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم سارے لوگ گناہ گار ہیں، ہم اگر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہم انتہائی گناہ گار نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے نا، یہ سچی توبہ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی حاصل کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو پاک کر دے اور ہمارے جسموں کو بالکل ہی گناہوں سے دھو دے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنات کے اندر، ان باغات کے اندر داخل کر دے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں، چونکہ ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پیر تک۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تو بہت ہی مہربان ہے، بڑا رحمان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے اشک ندامت بہائیں، میرے بندے میرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور شرمندگی کے آنسو بہائیں، مجھ سے معافی مانگ لیں، مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے معافی مانگ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی تیار ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی باحیا ہیں، بہت ہی باحیا ہیں اور انتہائی کریم ہیں، کرم والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اس لیے آج موقع ہے۔ اور اس مناسبت سے میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں ان 10 ایام کے اندر ایک خاص عمل جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر امت کو وصیت فرمائی، وہ عمل کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان ایام کے اندر ایک نیک عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ ان دنوں کے اندر ایک نیک عمل اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ ان دنوں کے اندر ایک نیک عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ اجر والا ہوتا ہے۔ یہ 3 فضیلتیں بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں کے اندر تم زیادہ سے زیادہ یہ جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھا کرو، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ جو 4 کلمات ہیں نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان دنوں کا ایک خاص عمل ہے جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں ہر وقت یا زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی زبان کو ان 4 کلمات کے ساتھ تر رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اچھی ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں باقی رہنے والی نیکیاں، اور خیر عملا، اچھی امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اور سورۃ مریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخیر مردا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو کہ قبر کے اندر بھی انسان کو فائدہ پہنچائیں گی، قیامت کے دن بھی انسان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ثابت ہوں گی، وہ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 4 کلمات ہیں نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ خذوا جنتکم، کہ لوگوں تم اپنی ڈھال لے لو۔ طارق صاحب ذرا یہ حدیث توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور تمام ناظرین بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی ڈھال لے لو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال لے لیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال کا نہیں کہہ رہا میں، بلکہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال لے لو، اور تم
جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یوں کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ فإنہن منجیات ومقدمات وہن الباقیات الصالحات. کیونکہ یہ جو کلمات ہیں نا، یہ انسان کے لیے قیامت کے دن جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور اسی طرح یہ کلمات انسان کو جنت کی طرف بڑھائیں گے، اور یہی کلمات جو ہیں وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کا اجر و ثواب انسان کو قیامت کے دن ملے گا. تو انسان دنگ رہ جائے گا، حیران رہ جائے گا کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ان تسبیحات کو. آپ دیکھیں نا، اندازہ کریں آپ کہ ان تسبیحات کو، ان کلمات کو پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اگر الحمدللہ کہتا ہے، صرف الحمدللہ، صرف اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے دل کی گہرائی سے کہ اللہ سارے شکرانے تیرے لیے، اللہ ساری تعریفوں کا مستحق تو ہے، تو صرف الحمدللہ اگر ایک انسان کہتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو ترازو گاڑا جائے گا لوگوں کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے، اس ترازو میں جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا نا، وہ اس الحمدللہ کے اجر و ثواب کے ساتھ بھر جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر ایک انسان سبحان اللہ والحمدللہ کہتا ہے، یعنی دونوں کلمے پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأ ما بین السماوات والارض، ان دو کلموں کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ ان دو کلموں کے اجر و ثواب کے ساتھ بھر جاتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کلمات کتنے عظیم ہیں، یہ تسبیحات کتنی عظیم ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ان ایام کا ایک خاص عمل بتلا رہے ہیں کہ تم ان ایام کے اندر یہ تسبیحات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. واہ واہ جی، ماشاء اللہ. ہمارا تو جو پروگرام کا فارمیٹ ہے اس حوالے سے تو میں، چونکہ آپ کے پاس اس وقت مغرب کا وقت بھی ہونے والا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ اس طرح کے ایسے موضوعات ہماری کوشش ہوگی خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے ہم پیغامات دیں گے. اور آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اس مہینے کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے اور اس عشرے کے حوالے سے کس طرح اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ وہ اپنی آخرت سنبھالیں؟ جی میں نوجوانوں کے نام جو پیغام ہے اس میں یہ عرض کروں گا کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے نا، وہ سوشل میڈیا کے اندر بہت ہی زیادہ مصروف رہتی ہے. صحیح. سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اور نیٹ پیکج لگے ہوئے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ یا تو واٹس ایپ پہ مشغول ہے، یا پھر فیس بک پہ مشغول ہے، یا انسٹاگرام پہ مشغول ہے، یا پھر کسی اور نیٹ ورک پہ لگا ہوا ہے. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے جو قیمتی اوقات ہیں وہ بھی ضائع اور برباد ہو رہے ہیں. آج دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اب اگر اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری اولاد ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ماں باپ جو ہیں ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اور سب اپنے اپنے موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں. نہ تو ماں باپ کو فکر ہے اپنی اولاد کی، اور نہ ہی اولاد کو فکر ہے اپنے ماں باپ کی. اس قدر بیزی یہ لائف ہوگی ہماری، اتنی مصروف ترین ہو گئی ہے کہ جناب ہمیں اللہ رب العزت کے جو فرائض ہیں ان کا بھی خیال نہیں ہے، نفلی عبادات کا بھی خیال نہیں ہے. جبکہ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرا سب سے زیادہ تقرب جو ہے وہ ان اعمال کے ذریعے کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے جو اعمال میں نے بندے پر فرض کیے ہیں. اور ظاہر ہے کہ فرائض کے اندر سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ نماز کا ہے. اب نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں دن اور رات میں 5 مرتبہ. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اسی طرح فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ ایک بندہ فرض نمازوں کے علاوہ اگر دن اور رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے، ان 12 رکعات سے مراد کون سی رکعات ہیں؟ جو فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں ہیں. تو ایک شخص اگر دن اور رات میں یہ 12 رکعات پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے. پھر اسی طرح سے نفلی عبادات ہیں، نفلی عبادات کے اندر نفلی نماز بھی ہے اور اسی طرح نفلی روزے بھی ہیں. آپ دیکھیں نا، اسی عشرے کے اندر یوم عرفہ بھی آ رہا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں، جیسے کہ سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے. اللہ. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھنے چاہیے. لیکن اگر ہم باقی دنوں کے روزے نہ بھی رکھ سکیں تو کم از کم ہم یوم عرفہ کا یعنی 9 ذوالحج کا روزہ ضرور رکھیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذوالحج کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. آپ دیکھیں نا، صرف تقریباً 15 یا 16 گھنٹے کا روزہ ہے، فاسٹنگ ہے، صرف 15 گھنٹے یا 16 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں. آپ 15 یا 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لیں، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا. یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو یہ بہت ہی عظیم عمل ہے. لہذا آپ نے جو سوال کیا نا کہ نوجوانوں کو ہم کیا پیغام دیں، نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ سوشل میڈیا سے ذرا توجہ ہٹا لیں، خصوصاً ان ایام کے اندر کہ یہ ایام بار بار نہیں ملتے ہیں. یہ 10 دن ہی ہے نا، صرف 10 دن، ٹھیک ہے؟ تو 10 ایام کو غنیمت سمجھیں اور اس موقع کو، اس چانس کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے اندر ہم کم از کم ان 10 دنوں کے اندر تو ہم اللہ رب العزت کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں. ایک تو اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرض نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہم ان کو پابندی سے پڑھیں، روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور جو خاص عمل ابھی میں نے بتایا تھا کہ تسبیحات، اور ان تسبیحات کے ساتھ ساتھ جو تکبیرات ہیں، جیسے ہی ذوالحج کے مہینہ کا چاند نظر آئے تو تکبیرات جو ہیں وہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. آپ اگر گھر سے باہر جا رہے ہیں تکبیرات پڑھیں، گھر کی طرف آ رہے ہیں تکبیرات پڑھیں، اپنی جاب پہ جا رہے ہیں، اپنی دکان پہ جا رہے ہیں، اب کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا ہے تو اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. اب دیکھیں نا، جنت کی بشارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف یہ تکبیرات پڑھنی ہے. اور ان تکبیرات کو پڑھنے پہ، ایک مرتبہ پڑھنے پہ چند سیکنڈز لگتے ہیں، چند سیکنڈ، اور 1 منٹ کے اندر ہم ان تکبیرات کو بار بار پڑھ سکتے ہیں، ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو جنت کی بشارتیں ہم بار بار حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیخ اسحاق ظاہر صاحب. انشاءاللہ آپ ہمارے دوسرے بھی پروگراموں کا حصہ ہوں گے. میں آپ کا بہت شکر رہا ہوں کیونکہ اس وقت مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا سر. اللہ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا. ناظرین، جیسا کہ ابھی اتنا تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا اور اس وقت اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو میری اب کوشش ہوگی کہ اس وقت ہمارے جو درمیان غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، ایک بہت بڑے ماشاءاللہ ان کا نام ہے، اور جیسا کہ ہم اپنے ٹائٹل میں بھی یہ بتا چکے تھے کہ آپ ڈائریکٹر نظامت تربیات کے حوالے سے ادارہ منہاج القرآن سے وابستہ ہیں جو لاہور میں ہے. سر، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا تعلق چونکہ راولپنڈی سے ہے اور گزشتہ 16 سال سے تقریباً آپ اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، لاہور میں ہیں. اتنی محبتیں مل گئیں لاہور میں آپ کو کہ آپ بس لاہور کے ہو کے رہ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم طارق صاحب، آپ کا سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اپنے اس چینل پر اس خوبصورت عنوان کے ساتھ گفتگو کا. آپ کے ذریعے سننے والے، دیکھنے والے تمام ناظرین کو، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال آپ کا بڑا خوبصورت ہے اور وہ لاہور سے محبت کا ہے. تو لاہور سے محبت جو ایک بار آ جاتا ہے وہ پھر واپس جانا اس کے لیے آسان اور ممکن نہیں ہوتا. تعلق راولپنڈی سے ہے اور 1989 میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں ایڈمیشن کا موقع میسر آیا لاہور میں، جو منہاج القرآن کا پہلا تعلیمی ادارہ ہے. میں نے میٹرک راولپنڈی سے کی اور اس کے بعد یہاں آیا، اور 1989 سے لے کر اب تک الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ادارے کے ساتھ وابستگی عطا کی. میں نے یہیں سے ماسٹر کیا اسلامک سائنسز میں، پھر درس نظامی جو ایک مروجہ سلیبس ہے وہ یہاں سے مکمل کیا.
MPhil کیا, PhD کی میری کلاسز کمپلیٹ ہو گئی تھی. اب وہ اللہ کرے کہ وہ جلد مکمل ہو PhD کا. اس کے بعد میں نے اسی ادارے کی طرف سے 10 سال فیلڈ میں مختلف شہروں میں کام کیا. پھر 6 سے 7 ممالک میں دورہ جات کا موقع میسر آیا, وہاں وزٹ کیے اور اس دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے پھیلایا. اور گزشتہ 16 سال سے مرکز کے سیکریٹریٹ میں نظامت تربیت میں ڈائریکٹر آف ٹریننگ کی حیثیت سے ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اب غلام مرسل صاحب, ایک کنسیپٹ ہے کہ ہمارے ہاں اس ادارے کا ایک دینی تعلیم تک حد تک تھا, لیکن چونکہ آپ کا ایک مکمل شعبہ ہے, تربیات کے حوالے سے آپ کا شعبہ ہے, اور اتنا کام کر رہے ہیں, ایک ٹیم ہے, لوگ ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک ضلعی لحاظ سے, ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے پھر تحصیل کے حوالے سے بھی. آپ ہمیں اس ادارے کے بارے میں اپنے اس میں بتائیں کہ اس کا جو کام کیا ہے, اور اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں, اور کیا کچھ کس طرح کی تربیت دی جاتی ہے, اخلاقی تربیت, اور کیا کچھ ہوتا ہے, ذرا آج ہمیں بتائیں, کیونکہ اس وقت ناظرین جو ہے 150 ممالک میں یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان تک یہ میسج جانا چاہیے. جی. جہاں تک تحریک منہاج القرآن کا تعلق ہے تو الحمدللہ دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں تحریک منہاج القرآن کا دعوتی, تعلیمی, تدریسی, تحریکی نیٹ ورک موجود ہے. تحریک منہاج القرآن کے بنیادی مقاصد, ان میں سے چند ایک مختصراً عرض کر دیتا ہوں. جی جی. بنیادی مقصد دعوت و تبلیغ حق ہے, یعنی دین اسلام کی دعوت کو ساری کائنات تک پہنچانا. یہ تحریک منہاج القرآن کے مقاصد یا اہداف میں سے سب سے پہلا مقصد ہے. دوسرا, اصلاح احوال امت. اس امت میں مسلمانوں اور انسانیت کے احوال کی اصلاح کا فریضہ منہاج القرآن گزشتہ 40 سالوں سے ادا کر رہا ہے. تیسرا, تجدید و احیاء دین ہے, یعنی اس دور میں جب ہم 14 صدیاں گزار چکے ہیں, اور آج کے دور میں جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آج بھی اسلام قابل عمل دین ہے, کیا دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق بھی اسلام رہنمائی کر سکتا ہے, تو تیسرا فریضہ ہمارا وہ تجدید و احیاء دین, یعنی اس دور میں یہ ثابت کرنا کہ دین اسلام سے بہتر کوئی دنیا کا اسوہ اور لائق عمل ایسا نہیں ہے جس کے مطابق انسان بہترین زندگی گزار سکے. اس کو دور حاضر کے ہر پہلو سے ثابت کرنا, سمجھانا, علمی دلائل کے ساتھ, اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک متبادل نظام فراہم کرنا, یہ تحریک منہاج القرآن کے تیسرا مقصد ہے. چوتھا ہے ترویج و اشاعت اسلام, کہ اس دین کی تعلیمات کو صرف پاکستان یا اس کے کسی ایک خطے تک نہیں, کسی ایک رنگ اور نسل کے لوگوں تک کے لیے نہیں, بلکہ ساری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانا, یہ ہمارے بنیادی مقاصد میں سے چوتھا مقصد ہے. یہ ہے تحریک منہاج القرآن. اب اس تحریک منہاج القرآن کے تحت پاکستان میں جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے ہمارا, اس میں کوئی کم و بیش 30 سے زائد شعبہ جات ہیں. ان میں سے ایک شعبہ ہے ہمارا ڈائریکٹریٹ آف ٹریننگ یا نظامت تربیت. یہ شعبہ ان 30 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے جو اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. اب ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ اس ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ذمے 5 نوعیت کے کام ہیں جو ہم ادا کر رہے ہیں. اب یہ ٹریننگ کا لفظ ہمارے معاشرے میں اور بھی کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. ہمارا اس ٹریننگ سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے. ہمارا جو ہے وہ امن, محبت, پیار اور سلامتی پر مشتمل ٹریننگ کے مختلف پہلو ہیں. سب سے پہلا ہے ہمارا تعلیمی تربیت کا شعبہ ہے, تعلیم و تدریس کا شعبہ ہے. یہ ہمارا جو بڑا ڈپارٹمنٹ ہے نا ایجوکیشن کا, وہ منہاج یونیورسٹی ہے. وہ رسمی تعلیم کے ہمارے پوری دنیا میں ادارے ہیں. جیسے منہاج یونیورسٹی ہے, پاکستان میں 700 کے لگ بھگ سکول, کالجز اور ادارے ہیں. اس کے بعد بیرونی دنیا میں ہمارے 100 کے لگ بھگ اسلامک سینٹرز, مساجد اور ادارے ہیں. اور اب الحمدللہ اداروں کی تعداد ان لمیٹڈ ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ تحریک منہاج القرآن کو باقاعدہ دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے نظام المدارس کی شکل میں ایک پورا بورڈ دے دیا گیا ہے. اب اس بورڈ کے تحت پورے ملک اور دنیا میں ہزاروں ادارے جو لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں,
وہ منسلک ہو رہے ہیں اس تعلیمی نظام کے ساتھ، نظام المدارس کے ساتھ. تو سلیبس اس میں ہمارا ہے، اس میں ٹیچنگ میتھڈالوجی میں جو ہم سمجھا سکتے ہیں وہ ان تک پہنچا رہے ہیں. ایگزام ہم لیں گے اور ڈگری ہم جاری کریں گے. تو یوں اب یہ تعلیم کے میدان میں ایک اتنا بڑا ادارہ بن گیا ہے کہ اس کے اپنے اور اس سے منسلک ادارے اگر سارے جمع کیا جائیں تو اتنا بڑا نیٹ ورک شاید ہی کسی اور ادارے یا تنظیم کا ہو. وہ ایک الگ موضوع ہے. وہ ہے رسمی تعلیم اور اس کے ادارے. ہمارے ذمے ڈائریکٹریٹ آف ٹریننگ کے ذمے غیر رسمی تعلیم میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ گلی محلے میں لوگوں کو دین کی تعلیم سکھانا اور سمجھانا. وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد جو ریگولر 2 سال، 4 سال، 6 سال یا 8 سال کی دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، انہیں 1 ہفتے سے لے کر 3 ماہ اور 1 سال کے شارٹ کورسز کے ذریعے قرآن مجید، اس کا صحت تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، فقہ، عربک لینگویج اور دیگر 15 سے زائد کورسز ہیں جو نظامت تربیت کا شعبہ تعلیمی تربیت وہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. اس کے تحت ہمارا سب سے بڑا جو کورس ہے وہ ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈی ہے. یہ ایک ٹیچر ٹریننگ کیمپ ہے جس میں ہم گریجویٹس کو جمع کر کے پورے ملک میں کہیں بھی جہاں ہماری تنظیمات مینج کرتی ہیں، ہم 100 افراد کی کلاس بنا کر ان کو 10 دنوں میں، یہ ایک یونیک قسم کا کورس ہے. آپ کی وساطت سے سارے احباب سن رہے ہیں یہ میسج، ایسا یونیک کورس ہے کہ صرف 10 دنوں میں ہم 3-4 بڑی بڑی سکلز پیدا کرتے ہیں. ایک پوری قرات و تجوید پڑھا کر، زبانی یاد کروا کر اس کی پریکٹس کرواتے ہیں. دوسرا، پہلے پارے کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ عربی گرامر پڑھا اور سمجھا کے سکھاتے ہیں. اور تیسرا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے سپیکنگ سکل، تاکہ وہ ہمارا آنے والا اسٹوڈنٹ کل معلم بن جائے اور آگے پڑھا سکے. تو یہ یونیک کام ہے دنیا میں کہ 10 دنوں میں یہ ساری سکل کیسے دی جاتی ہیں. الحمدللہ ہم یہ 15 سال سے کر رہے ہیں. ہمارا ایک میتھڈ ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی ہدایات اور رہنمائی اور توجہ میں ہم انشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. دوسرا بڑا کام جو ہمارے شعبے کا ہے وہ تنظیمی تربیت ہے. تنظیمی تربیت سے کیا مراد ہے؟ مرکز لاہور منہاج القرآن سے لے کر مختلف شہروں میں یونین کونسل تک ہمارا تنظیمی نیٹ ورک ہے. وہ سینکڑوں نہیں، کم و بیش 40 سے 50 ہزار افراد تنظیمی نیٹ ورک میں بطور عہدیدار کام کر رہے ہیں. اتنے بڑے نیٹ ورک کو اس کا کام سمجھانا، طریقہ کار بتانا، عہدہ اور ذمہ داریاں بتانا، ان کے اندر ڈیولپمنٹ کے ایسے کورسز کریٹ کرنا تاکہ ان کو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ان کے اندر ہو جائے، وہ لیڈنگ کر سکیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ٹیم ورک کے ساتھ ملا کے چلا سکیں. تو یہ سارے کورسز جاری رہتے ہیں، یہ ٹریننگ کیمپ جاری رہتے ہیں ہمارے. تیسرا ہمارا شعبہ ہے اخلاقی روحانی تربیت کا، جس میں ہم شبیداریاں، دیگر ذرائع کے ذریعے لوگوں کے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کرتے ہیں. چوتھا شعبہ ہمارا آئیڈیالوجیکل ٹریننگ کا ہے، وہ فکری تربیت کا ہے. اس شعبے میں ہم لوگوں کو اسلام کی احیاء کی فکر سمجھاتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اور ابھی جو آپ ابتدا میں ایک جملہ آپ نے بولا کہ آپ کا جو ویو ہے، آپ کا جو کیمرہ ہے، آپ کا جو سیٹ اپ ہے، آپ کو گائیڈ نہیں کرنا پڑا اور آٹومیٹک وہ ہم آنے روگے آپ کے ساتھ. یہ ہمارا 5واں کام ہے. ہم میڈیا ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک میڈیا ٹریننگ کلب بنایا ہوا ہے. ہمارے وہ جو سکالرز نیشنل چینلز پر جاتے ہیں، اس سے پہلے ہم منہاج ٹی وی پر پروگرام کریٹ کر کے ان کو کیمرہ فیسنگ سکھاتے ہیں، ان کو ڈریسنگ سکھاتے ہیں، ان کو سارے کام سکھاتے ہیں. اب الحمدللہ وہ جاتے ہیں مختلف چینلز پر. اور 5واں ایک اور کام چھوٹا سا ہے ہمارا، وہ پوری دنیا میں جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں اسلامک سینٹرز میں، وہ ہمارا جو شعبہ ہے وہ ان کے ایگزام، ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کرتا ہے اور سلیکشن کر کے ڈاکٹر صاحب کو پیش کرتا ہے، پھر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ 5-6 نوعیت کے کام جو ہمارا ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے، 10 افراد کی پوری ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہے. واہ جی واہ. اچھا غلام رسول صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے. میں کچھ اس ماہ کے حوالے سے
اور پھر اس 10 دن جو ہیں اتنے اہمیت والے دن ہیں، ان کے فضائل کے والے سے آپ سے بات کروں، آپ سے سوال کروں۔ ایک کلپ ہے ہمارے پاس جو علامہ حافظ فرحان ثنائی صاحب ہیں، انہوں نے جو ریسرچر ہیں اور اسکالر بھی ہیں فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ لاہور میں، انہوں نے ان 10 ایاموں کے حوالے سے جو بات کی، عمل صالح کے حوالے سے بات کی، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں، اپنے کلپ میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس ماہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیال عشر سے مراد ہے عشر ذوالحجہ، جو یوم الاضحیٰ ہے اس کے پہلے دن، فرمایا وہ مراد ہے۔ قربانی کے جو مہینے کے پہلے 10 دن عشر ذوالحجہ یہ مراد ہے۔ اور والشفع سے فرمایا کہ اس سے مراد، جفت سے مراد یوم النحر ہے، قربانی کا دن، 10ویں ذوالحجہ کا دن۔ اور والوتری طاق کا اس سے مراد یوم عرفہ، 9ویں ذی الحجہ کا یوم عرفہ۔ تو اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی اور جفت کہہ کر یوم النحر کی، اور والوتری کہہ کر یوم عرفہ کی، یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ 10 راتوں کے اتنے فضائل، 10 دنوں کے اتنے فضائل ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر۔ فرمایا دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 ایام کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو، یعنی باقی عام دنوں کے میں کیے گئے اعمال صالحہ کا اللہ کو اتنے محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں میں اعمال صالحہ کیا جانا اللہ کو محبوب ہے، اتنے زیادہ پسند ہے، اتنے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیا اللہ کی راہ میں نکلنا، جہاد کرنا وہ بھی نہیں؟ فرمایا وہ بھی نہیں۔ فرمایا ہاں الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فرمایا ہاں صرف اس ایک صورت میں کوئی عمل صالح کا اجر ان 10 دنوں کے عمل صالح کے برابر ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی مال اور جان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور اپنی جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، تو فرمایا وہ ایسا عمل ہے جو ان ایام کے عمل صالح کے برابر ہو سکتا ہے۔ بس وہ استثناء ہے، بس وہ استثناء ہے۔ تو یہ اس ماہ کی فضیلت ہے۔ فرض نمازیں عمل صالح میں ہیں، فرض نمازوں کی ادائیگی، بر وقت پڑھنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، جس کا سال گزر گیا ہو صاحب نصاب و زکوٰۃ ادا کرنا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی نوافل اعمال صالح خیر کے عمل ہے وہ کثرت سے کرنا، نفلی نمازیں پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، عمرہ کی سعادت ملے وہ کرنا، پھر اور باقی جو مناسک حج ہیں عمرہ وہ ادا کرنا، پھر باقی اعمال صالحہ کسی غریب کی مدد کرنا، کمزور کی مدد کرنا، کسی مقہور کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، تعظیم کرنا، سارے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، تو یہ سارے اعمال صالحہ میں ہیں۔ تو باقی عام دنوں میں کسی بھی عمل صالح پر اتنا اجر نہیں ملتا اور اتنا اللہ کو محبوب نہیں ہوتے جتنا ان ایام میں اللہ کو یہ محبوب ہوتے ہیں، عشر ذوالحجہ میں۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، فرمایا جن دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن
عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں. سال کے 12 مہینوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن فرمایا عام دنوں میں جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں اتنے محبوب نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول نہیں ہوتی جتنی فرمایا عشرہ ذوالحجہ میں کی گئی عبادت اللہ کو محبوب ہوتی ہے. پھر آپ نے آگے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ اس دن اس عشرہ ذوالحجہ جو ذوالحجہ کا پہلے 10 دن ہیں ان میں کسی ایک دن کا روزہ رکھنا سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اس کی ہر رات کا قیام وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. یعنی اس دن کو نفلی روزہ رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا اتنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، سال کے روزوں کے برابر اجر، اور لیلۃ القدر جیسی عبادت کا ثواب قیام کرنے میں اتنا اجر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے بات کی. اچھا غلام مرتضیٰ صاحب، ہم اس دن کی اہمیت، اس ماہ کی اہمیت اور اس پہلے جو 10 دن ہیں عشرہ، اس کے حوالے سے ہم نے ابھی حافظ شیخ اسحاق زاہد صاحب سے تفصیلی بات بھی کی تھی. آپ ہمیں ان پوائنٹس کے حوالہ کچھ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ اس کے بعد عید کے ایام بھی آئیں گے، قربانی کے دن بھی آئیں گے، تو تھوڑا سا ہمیں اس دن کی اور اس عشرے کے حوالے سے بتائیں، اور پھر جو عید کے حوالے سے ہوگا، قربانی کے حوالے سے ہوگا، اس سے ہمیں کچھ بتائیں. جی جی محترم حافظ اسحاق صاحب نے اس سے پر بڑی سیر اصل گفتگو انہوں نے کر دی. جو چند پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو میں جن کی تشنگی رہی وہ میں عرض کر دیتا ہوں، باقی گفتگو وہ بہت سے اچھی کر چکے ہیں. جی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی پہلی 2-3 آیات میں جو ان کی فضیلت بیان کی، اللہ رب العزت نے ان ایام کو بہت فضیلت اور برکت عطا کی. اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. 1-2 پہلو اور ہیں، وہ یہ کہ ان 10 ایام میں دیکھیں نا کہ کون کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے یہ 10 ایام فضیلت والے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اسلام کی سب سے بڑی عبادت حج کی عبادت انہی ایام کے اندر ہوتی ہے. تو پہلی بڑی فضیلت تو ایام حج کی وجہ سے ذی الحجہ کے ان ایام کو میسر ہے. دوسری بڑی فضیلت وہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ہے. جی والد کی قربانی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اور بیٹے کی قربانی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بن دیکھے بن سنے اپنے باپ کی آرزو اور خواہش سن کر اپنے آپ کو پیش کر دیا. دوسری بڑی فضیلت اس قربانی کی ہے. تیسری بڑی فضیلت ان ایام کی کہ ان ایام میں اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا انسانیت پر اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ آیت کریمہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. تو یہ تکمیل دین انہی ایام میں حج کے موقع پر یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا کی. تو یہ ان ایام کی ایک اور بڑی فضیلت ہے. اس سے متعلق ہی غالباً ایک عیسائی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ یہ آپ کے دین میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے. ہم نے پوچھا وہ کون سی؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو آپ نے کہا تو ہم تو الحمدللہ پہلے ہی اس کو عید بنائے ہوئے ہیں. یہ ہمارے نزدیک عید کا دن ہے اور عید الاضحیٰ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارا دین مکمل کیا. تو پھر عید الاضحیٰ کی خوشی ہے، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اور آج تک انسانیت اس دن پر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کرتی ہے. تو یہ جب سارے ایام، یہ ساری فضیلتیں ان 10 ایام میں جمع ہوتی ہیں
تو یہ ایام دنیا کے بہترین ایام، اسلام کے اعتبار سے خوبصورت ترین دنیا کے ایام یہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے آخری 9 سے لے کر 13 4 دنوں میں ہم خصوصاً اہتمام کے ساتھ، پورے 10 دنوں میں بھی ہے لیکن ان 4 آخری دنوں میں اہتمام کے ساتھ ایام تشریق مناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہ 4-5 بڑی فضیلتیں ان ایام میں ہیں جو کسی اور یوم میں یا دن میں نہیں ہیں۔ حج پورے سال میں انہی دنوں میں پڑھا جاتا ہے، قربانی پورے سال میں انہی دنوں میں، یہ والی قربانی جو واجب اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد جتنی ان 10 دنوں میں منائی جاتی ہے، تو یہ ساری فضیلتیں ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ مہینہ جو ہے اور یہ 10 دن خصوصاً یہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے دن ہیں۔ حج کیا ہے؟ حج کی بڑی خوبصورت تعریف کی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے۔ آپ نے کہا کہ حج صرف انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ حج صرف یہ یاد انبیاء کے تذکرے کا ایک ریفریشر کورس ہے۔ یعنی آج کے ابتدا سے اختتام تک آپ سارے حج کو چیک کریں نا، ایک عبادت ایسی نہیں ہے جو اللہ نے اضافی اس دن میں لازم کی ہو جو خاص طور پہ کرنی ہو۔ دیکھیں جتنے کام ہم کرتے ہیں، نمازیں عام دنوں میں پڑھتے ہیں، حج میں بھی پڑھتے ہیں، طواف عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، حج میں بھی ہوتا ہے، عمرہ عام دنوں میں بھی کیا جاتا ہے، صحیح حج میں بھی کی جاتی ہے۔ تو کوئی اضافی عبادت نہیں ہے، صرف رب کے انبیاء جہاں جہاں سے گزر گئے، جہاں بیٹھ گئے، جہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، جہاں ان کی توبہ قبول ہوئی، جہاں انہوں نے شیطان سے بچنے کے لیے اسے پتھر مارے، جو عمل نبیوں نے کیا وہ تو اس دور میں کیا، اپنی ضرورت کی وجہ سے کیا۔ کہیں کسی کی ملاقات ہوئی تو وہاں جبل نور پر ان کی آپس میں ملاقات کا دن بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، ان کی والدہ نے جو شیطان سے بچنے کے لیے اسے پتھر مارے، اسے لعنت و ملامت کی، وہ تو اس وقت وہ دھوکہ دے رہا تھا، آج تو کسی کو نہیں دھوکہ دے رہا وہاں پر۔ بس نبیوں کے ان ایام کی یاد منانا، ذکر کرنا، کوئی مقصد ہو یا نہ ہو وہیں بیٹھے رہنا، سامنے پتھر نظر آ رہا ہو پتھر کو پتھر مارنا، یہ حج ہے۔ اور یہ اصل میں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں اور ذکر کو دہرانے کا نام ہے۔ تو رب کے نبیوں کی جو عبادت اللہ کو خوبصورت لگی اور پسند آئی اپنے لیے، ان ساری سنتوں کو اکٹھا کر کے اس نے نام حج رکھ دیا۔ میرے لیے اس نے، اپنے لیے اس نے کوئی خاص عبادت اس میں متعین نہیں کی۔ بھائی عرفات میں جمع ہونا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ شیطان کو پتھر مارنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان جگہوں سے چل چل کے جانا آنا گزرنا انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ تو یہ خالصتاً تذکرہ انبیاء کا نام ہے، انبیاء کی سنتوں پہ چلنے کا نام ہے، جس کی وجہ سے یہ ایام اتنے بابرکت ہو جاتے ہیں کہ ایسے ایام پھر پورے 365-66 دنوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ واہ، بہت اچھا۔ اچھا غلام مرتضیٰ صاحب، ہم نے کوشش یہی کی کہ ان 10 ایام کے حوالے سے بات چیت کریں اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی آپ نے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم جو ہے تعلیم کا، تو ہم کسی نے کے حوالے سے اداروں سے یا جو بھی چیزیں ہیں آن لائن آج کل چل رہا ہے سسٹم، تو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تربیت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کیا تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ہونا بہت ضروری ہے؟ یہ ان ایام میں سے بھی خوبصورت سبق ملتا ہے اس مضمون کا جو آپ نے مضمون بتایا ہے۔ جی جی، دیکھیں نا، تعلیم کے ساتھ تربیت ہو تو پھر اسماعیل کی زبان سے یہ جواب آتا ہے کہ اے ابا جان جلدی کیجئے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ مجھے شکر کرنے والوں، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ افعل ما تؤمر، جلدی کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی۔
تو یہ تربیت نہ ہو تو پھر اولاد کی زبانوں سے یہ جواب نہیں آتے. اگر تربیت ہو تو پھر اولاد جان قربان کرنے کو بھی شرف اور سعادت سمجھتی ہے. کہ اب اندازہ لگائیں نا, ہم سوچ نہیں سکتے آج کے معاشرے میں کوئی ایسا جواب دے. باپ اگر کہے نا بیٹے کو, جان تو بہت دور کی بات ہے کہ بیٹا تمہارے ماں تمہارے باپ کو تمہاری ضرورت ہے, تمہیں اسکالرشپ مل رہا ہے یا تمہیں ویزا مل رہا ہے یا تمہیں انگلینڈ سیٹل ہونا چاہ رہے ہو, تو تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں, ہم نے اپنی جوانی تمہارے لیے گزاری تمہاری تعلیم و تربیت میں, ذرا اس کو چھوڑ کر اپنے ملک میں ذرا ٹھہرو اور ہماری خدمت کے لیے, ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہوگا. تو وہ دنیا کی آسائشیں جو یہاں بھی اس کو میسر ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ فارن چلا جاتا ہے, ماں باپ کو پیچھے ٹیلی فون پہ رکھتا ہے. تو اس دور کا سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ایک بڑا وقت تو باپ کے بغیر گزارا. آپ کو بیاب ہو گیا, میدان میں چھوڑ گئے, آپ تشریف لے گئے, پھر واپس آئے اور اتنے ہی جوان ہوئے تھے کہ ابھی آپ نے چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا شروع کیا. تو آپ نے یہ خواب سنا بتایا. اب اسماعیل علیہ السلام سوال کر سکتے تھے نا, جتنی معلومات اس نبی کے گھرانے میں ان کو میسر تھی, کہ ابا جان آپ سے پہلے کسی نبی نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ نہیں کیا. سوال وہ پوچھ سکتے تھے, ابا جان میں راضی ہوں قربان ہونے کے لیے, لیکن بتائیں اللہ نے اس میں مقصد کیا رکھا ہے. وہ یہ پوچھ سکتے تھے کہ والد محترم میں جان دینے کو تیار ہوں, لیکن اس کا جزا کیا ہے, صلہ کیا ہے, مجھے ملے گا کیا, میں کیوں جان قربان کروں, قربان جائیں. یہ سارے سوالات نہیں تھے, بلکہ کہا کہ جلدی کریں, مجھے بس صبر کرنے والا نہیں, صبر کرنے والوں کی لائن میں پائیں گے. عاجزی کی انتہا ہے اس جملے میں کہ اپنے آپ کو صابر نہیں کہا, صابروں کے ساتھ کہا ہے. تو یہ وہ تربیت ہے. یہ تربیت ہو تو اولادیں اسماعیل بنتی ہیں. جو اس دن کا پیغام ہے, آپ نے پوچھا اسحاق صاحب سے بھی کہ آج کے دن کا پیغام کیا ہے, تو یہ پیغام ہے. اور والدین اگر تربیت کریں گے تو اولاد سے یہ جواب سنیں گے, اور اگر وہ تربیت کا فریضہ سر انجام نہیں دیں گے, وہ جدید ماڈرن ایجوکیشن سارا کچھ لیں گے, تو وہ علم کا خزانہ تو اولاد بنے گی, وہ علم نافع نہ بن سکا اور تربیت کا نور ساتھ شامل نہ ہوا, تو نئی نسل سے جو کچھ ہم توقع کر رہے ہیں وہ توقع میسر نہیں آئے گی. پھر علم انہیں جو راستہ دکھائے گا وہ اسی طرف چلیں گے. پھر وہ علم جو کورس انہیں جو ڈگری دے گا اس پہ جو ان کو تنخواہ ملے گی یا جس جو جاب ملے گی اس طرف جائیں گے. وہ پھر ملک اور قوم کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ایک سمبل ہے ہمارے لیے. آج آپ جس شے کی قربانی چاہتے ہیں, تربیت کے بنا قربانی نہیں ہو سکتی. قربانی تشکیل پاتی ہے تربیت سے. مثلا اپنی خواہشات چھوڑنی اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے, اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے. اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے تو فارن کی سہولتیں اور چھوڑ ان کی قربانی دے کر اپنے وطن کے لیے تن من دھن قربان کرنا ہے. اگر ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو پھر بہت سی آپشنیں, اپرچونٹیاں, مواقع, ان کی قربانی دیں گے تو انہیں آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں جنتیں اور جو اجر و ثواب ملے گا. تو تربیت قربانی دینے پر تیار کرتی ہے. تربیت جزا نہیں پوچھتی. تربیت ہو جائے نا تو پھر وہ قربانی دینے والا جزا نہیں پوچھتا, وہ باپ کے حکم کو دیکھتا ہے, اس کی مرضی اور خواہش کو دیکھتا ہے. تربیت نہ ہو تو پھر سینکڑوں سوال جنم لیتے ہیں کہ یہ دنیا آسائشیں لے رہی ہے, اب دنیا ترقی کر رہی ہے, آگے جا بڑھ رہی ہے, اور وہ برین ڈرین ہو رہا ہے ساری دنیا میں, تو ہم کیوں نہ نکل جائیں اپرچونٹی کے لیے. تو وہاں پھر یہ سوالات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اگر تربیت ہو جائے تو وہ پھر یہ بھی خیال کرتا ہے کہ جس ماں نے اپنا سارا زیور بیچ کر مجھے پڑھایا ہے, اب اس کا بڑھاپا بھی مجھ سے کچھ تقاضا کر رہا ہے, اور اس کے لیے میں کچھ دن, کچھ مہینے, کچھ سال یا کچھ اپنی ایک خواہش بھی قربان کرتا ہوں. قربانی ہوتی نہیں ہے, وہ جو پھر جزا ملتی ہے نا, وہ جزا اتنی بڑی ملتی ہے کہ پھر قیامت تک اس قربانی کو سنت بنا دیا جاتا ہے. وہ جزا اگر پتہ چل جائے نا, اندازہ اس کا ہو جائے, تو پھر وہ عمل اس پر اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ تو قربانی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جتنی بڑی اجر و جزا ہے. تو قوموں کی زندگی میں
اولاد کی تربیت میں کسی بھی سطح پر تربیت کو شامل کریں گے تو علم نور اور نفع دے گا، تربیت کو شامل نہیں کریں گے تو وہ علم ترقی کے راستے تو دکھائے گا، وہ قربانی، رضا، دوسروں کے لیے سرو کرنا، یہ راستے نہیں دکھائے گا۔ تو تربیت کے بغیر علم اپنی افادیت نہیں رکھتا۔ واہ واہ، بہت بہت شکریہ غلام مرتضیٰ صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور ہمیں کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں ہم گاہے بگاہے جو ہیں اپنے خلیج ٹائم کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا تعلیم اور تربیت کا، اور بڑے خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے اس کا نقشہ کھینچا اور اسے سنت ابراہیمی کی طرف لے گئے، اور اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تربیت، تعلیم کے ساتھ جب تربیت ہو جائے تو یقینی طور پہ جب عید آنے والی ہے، عید کی خوشیوں میں اپنے ان غریب دوستوں کو، اپنے ان رشتہ داروں کو شامل کریں ان خوشیوں میں، تو میرے خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ٹچ ہوگا اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سر۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔